अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस अब जवाब दे गई है। वो एयरलाइन जो दुनिया भर में कौमी परचम उठाए फिरती थी, अब किसी और कंपनी का झंडा अपना ताज बनाए लहराती फिरेगी। जिस एयरलाइन ने PIA ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का स्लोगन दुनिया भर में मुतारिफ कराया और लोग इसकी सर्विस के जरिए सफर करने को तरजीह देते थे, आज इस एयरलाइन को जान का खतरा जानकर कई ममालिक में बंद कर दिया गया है। दुनिया की एक मारूफ एयरलाइन पाकिस्तान के बड़े शहर कराची का के अपने कॉल साइन के लिए आज भी इस्तेमाल करती है। इससे PIA के बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार होने का अंदाजा होता है। पाकिस्तान एयरलाइन का आगाज पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने से पहले बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हिदायत पर MA इस्फहानी और दीगर की शराकत से ओरिएंट एयरवेज की कलकत्ता में बुनियाद रख कर किया गया। ये ओरिएंट एयरवेज भी थी जिसने 1947 में भारत से पाकिस्तान लोगों को मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया और बादशाह कराची में अपना हेड ऑफिस मुंतकिल कर लिया। ओरिएंट एयरवेज ने 1949 तक अच्छे और बुरे हालात में पाकिस्तान के लिए काम किया और 3 तैयारों से चलने वाली हवाई कंपनी दर्जन भर के करीब जहाज बना चुकी थी। ताहम 1949 में इसे कौमी तहवील में लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का टैग दे दिया गया और यहाँ से PIA और मुल्की मईशत दोनों ने टेक ऑफ किया। 1950 के बाद PIA की परवाज हवाओं में थी और मुल्की मईशत आसमानों पर कमांडे डालकर फिजाओं में सवारी कर रही थी। एक के बाद एक हवाई जहाज PIA की फिजाई बेड़े में शामिल होकर बैनुल-अक़वामी परवाज भरता गया और कौमी खजाने की तिजोरियां नोटों से भरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि PIA की तिजोरियों में इजाफी पैसे खर्च करने का मरहला आ गया तो न्यूयॉर्क का मशहूर तरीन रोजवेल्ट होटल खरीद लिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर में PIA ने असासे इकट्ठे किए और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी पहचान दिलाने में अहम किरदार अदा किया। PIA की सर्विस इस कदर शानदार थी कि दुनिया की 25 के करीब एयरलाइन को सर्विस शुरू करने की तरबियत PIA के अमले ने दी। दुनिया के बेहतरीन एयरलाइन का दर्जा रखने वाली एमिरेट्स की अगर बात करें तो इसका पहला जहाज लीज पर PIA ने इसे दिया और उसके पायलट को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस भी फराहम किए थे और इसकी पहली परवाज दुबई से कराची आई थी। PIA खित्ते की वाहिद पहली एयरलाइन थी जिसने बरे सखीर से कनाडा की जानिब उड़ान भरी, अमेरिका की फिजाओं तक पहुंची और बरतानिया तक नॉन स्टॉप सर्विस फराहम की और इस नॉन स्टॉप सर्विस फराहम करने वाली सर्विस को अब फुल स्टॉप लग गया है। PIA जो दुनिया भर में एसेट रखती है, इस वक्त पाकिस्तान पर बोझ बनकर सफेद हाथी का टैग लगवा चुकी है और 1976 में सालाना 134 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमाने वाली एयरलाइन इस वक्त 700 अरब रुपए से जायद का खसारा रखती है। PIA जो दुनिया भर में मकबूल तरीन एयर सर्विस थी, इस वक्त दुनिया की 100 बेहतरीन एयरलाइंस की लिस्ट से भी बाहर हो चुकी है। आलमी मयार से नीचे गिरने की ये दास्तान 1-2 बरस में नहीं बल्कि 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है। 1980 तक PIA पाकिस्तान को भरपूर रेवेन्यू कमा कर देता रहा, 1965 की जंग में मदद फराहम करता रहा, दुनिया के जंग ज़दा इलाकों में फंसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लाता रहा, मगर पाकिस्तानी सियासत और अकरबा परवरी ने इस इदारे की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। नाअहल लोगों के इदारे में आ जाने की वजह से तैयारों को आग लगना शुरू हो गई, फिर तैयारा अगवा करके काबुल ले जाया गया, उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ चलने पर कॉम्प्रोमाइज किया गया। लीज पर लिए गए जहाज़ों की किस्त की अदम अदायगी पर जहाज को मलेशिया में रोक लिए जाने पर मोराल डाउन हुआ और रही सही कसर 2020 में उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के पायलट्स के लाइसेंस जाली होने, डिग्रियां फेक होने और तरबियत ना होने के बयान से पूरी हो गई और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की परवाज़ों को कई ममालिक खास तौर पर बरतानिया और यूरोपियन ममालिक में बंद कर दिया गया। यूं बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस के ज़मीं बोझ होने का बाब रकम हो गया। PIA जो दुनिया भर के अखबारात और मैगजीन्स में इश्तिहार छपवाती थी कि PIA ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, अब वो दुनिया भर में PIA फॉर सेल के इश्तिहार छपवा रही है।
عروج و زوال کی یہ داستان ہم سب کے سامنے رقم ہوئی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا۔ قومی ایئر لائن کو منافع سے خسارے میں لانے والوں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کی بجائے عوام کے اس قیمتی اثاثے کو فروخت کرنے کا پلان بنا دیا گیا ہے کہ شاید اس سے کمزور معیشت کو بحالی کی کوئی راہ مل سکے۔ پی آئی اے جیسے ادارے کے حالات اور ملکی معیشت کی صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان محمد زبیر۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ نجکاری والا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور پی آئی اے کی جو قربانی ہے وہ سب سے پہلے دی جا رہی ہے، یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے حکومت نے؟ جی میرا خیال ہے یہ تو بہت عرصے پہلے 30 سال پہلے لے لینا چاہیے تھا اور کر دینا چاہیے تھا۔ تو ٹھیک ہے، لیٹ تو ہے لیکن ناگزیر ہے، کیونکہ اگر نجکاری نہیں ہوگی پی آئی اے کے لاسز تقریباً 100 بلین روپیز پر ایئر ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پاکستان کے جو عوام ہے اس کی جیبوں سے نکل کے جاتا ہے نا، اور اس کے بدلے آپ کو پتہ ہے کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ سو اگر وہ ڈومیسٹک ایئر لائنس جو دوسری ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، نہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں، نہ انٹرنیشنل روٹس پر وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں جو دوسری فورن ایئر لائنس ہیں، تو نہ کوالٹی ہے اور ظاہر ہے لاسز بھی دبا کے ہو رہے ہیں، تو بالکل کر دینا چاہیے، فوراً سے پیشتر کر دینا چاہیے۔ لیکن زبیر صاحب 2016 میں جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی تب بھی اس کی نجکاری کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، لیکن پھر وہ رک گیا سمہاؤ۔ یہ اس وقت ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا، اور وہ رکا کیوں تھا بائی دا وے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ اور سٹیک ہولڈرز شامل تھے؟ کوئی سٹیک ہولڈر شامل نہیں تھے، وہ 2015 کی بات ہے جب اس کی نجکاری کا فائنل سٹیج تھا، کیونکہ ایک بڑا یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو تمام جو بھی آرڈیننس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے آرڈیننس میں جو چیکس اینڈ بیلنسز اور کنٹرولز لکھے ہوئے ہیں وہ تمام آپ کو فلفل کرنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی 2 سال کا پیریڈ لگ جاتا ہے۔ ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، فائنینشیل ایڈوائزرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور بائرز کو لوکیٹ کرتے ہیں اینڈ سو آن۔ تو وہ فائنل جو سٹیج تھا اس میں جا کے پھر اس وقت کی حکومت جو تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے اسٹرائکس وغیرہ بھی ہو گئی تھیں اور اس میں 2 امپلائیز شہید بھی ہو گئے تھے، اور اس کو بھی پھر ہم نے واپس سے امپلائیز کو بلا لیا تھا اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اس بیسس پر کہ ہاں اب نجکاری ناگزیر ہے۔ لیکن اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، خاص طور پر تحریک انصاف، انہوں نے بالکل، پیپلز پارٹی بھی اس وقت بالکل اپوز کر رہی تھی، ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کر رہی تھی۔ تو اس وقت جو اچھی چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اور پی ٹی آئی کا فوکس کہیں اور ہے، نجکاری کی طرف ایسی چیزوں پر وہ فوکس اتنا کر نہیں رہے، تو وہ اس وجہ سے رک گئی تھی۔ ادروائز وی ور ایٹ دا فائنل سٹیج، بائرز بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے، انٹرسٹ بھی آ گیا تھا۔ اگر وہ ہو جاتا تو ظاہر ہے 9 سال جو لاسز ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے اور قوم کا پیسہ ضائع نہ ہوتا۔ یہ محمد زبیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے اب تو یہ نجکاری والا معاملہ ہو گیا، آپ نے کہا یہ بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اتنا بڑا ادارہ جو دنیا بھر میں اپنی اہمیت رکھتا ہو، پاکستان کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ادارہ ہو، وہ خسارے میں 1-2 دن میں تو نہیں گیا، 1-2 سالوں میں تو نہیں گیا، اس کے لیے پوری کہانی ہے۔ یہ ذمہ داران کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اداروں کو ہم بیچنے پہ لگا دیتے ہیں، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک بڑا سمپل سا، دیکھیں بہت ہی سمپل سی ہے، پی آئی اے کے بھی میں اگزامپل دے دوں گا۔ دیکھیں کمرشل آرگنائزیشنز کو ان لوگوں کو چلانا چاہیے جو جانتے ہیں اس چیز کو۔ فرٹیلائزر کمپنی کو وہ چلائیں جو فرٹیلائزر کا بزنس جانتے ہیں، سٹیل کا بزنس وہ چلائیں جو سٹیل کا بزنس جانتے ہیں، بینکس کو وہ چلائیں پرائیویٹ سیکٹر والے جو جانتے ہیں۔ ابھی آپ قومی ادارے میں جب جو بھی ادارہ ہوتا ہے تو اس کو کون چلاتا ہے؟ اس کو ظاہر ہے ایک منسٹر ہوتا ہے کنسرن، جو ایویشن منسٹر پی آئی اے کے کیس میں اگر ہم بات کریں، اور سیکٹری ہوگا اور جو سٹاف ہوگا، بیوروکریٹس ہوں گے، تو کسی کا بھی تجربہ نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ کی ایک گڈ لک ہو سکتی ہے کہ کوئی منسٹر آئے اس کا بہت زبردست تجربہ ہو بزنس کا، کیونکہ آپ کو جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا وہ آپ اس کے لیے انتظار نہیں کرتے۔ اگر آپ پی ایس او کی ایگزامپل لیں، پاکستان اسٹیٹ آئل کی، دوسری طرف آپ شیل کی ایگزامپل لیں، تو شیل میں جو فیصلہ سازی ہے وہ تو بہت
तेजी से होती है। वहां को फाइल 4-4 दिन या 10-10 दिन तो नहीं पड़ी रहेगी। और पता चला कि आप PSO में जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऊपर मिनिस्टर साहब हैं, वहां फैसले होते होते महीनों लग जाते हैं, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। व्हाई आर यू कम्पीटिंग? तभी तो आप देखें ना कि PIA आपने पूछा 1 साल में 2 साल में तो नहीं लॉस में आया होगा। 1987 से लेके आज तक एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर 2006 था शायद जिसमें PIA को प्रॉफिट हुआ था, उसके अलावा लॉस में जा रहा है। वो जो पुरानी जाहिर है यादें हैं हमारी कि 60s में बड़ा ज़बरदस्त था बड़ा ज़बरदस्त, बट उसकी एक अलग कहानी है। तो 1987 से लेके आज तक अगर लॉस में जाएगा, उसमें हर किस्म की हुकूमत आ चुकी है, मिलिट्री हुकूमत भी आ चुकी है, दूसरी हुकूमतें भी आ चुकी हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी हैं, और किसी ने भी आके उसको ठीक करने नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि वो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि लॉसेस यू कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू टू सस्टेन एंड पुट इट ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप जाके पैसे लेते हैं, मांगते हैं IMF से और दूसरे अपने फ्रेंडली कंट्री से मांगते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं कि भाई स्टील मिल 2015 से बंद है, आज तक आप सैलरीज पे कर रहे हैं। तो मतलब पहले तो आप खुद तो फैसला साजी कर लेना। अभी आप खुद मुझे बताएं कि 2015 से स्टील मिल बंद है, आज भी उसके एम्प्लॉयज हैं जिसको सैलरीज दे रहे हैं। मिल चल ही नहीं सकती उसकी जो हालत है। अच्छा, तो आपने दुनिया आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगी? हाँ, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब चाहिए होता है। अभी हम देख रहे हैं कि IMF के साथ भी हमारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं, और इस बार जो है वो मामला डार साहब नहीं चला रहे हैं, वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब चला रहे हैं। तो मुझे बताएं कि क्या कोई हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो हमारी मईशत को थोड़ा सा बेहतर करने में कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए ना, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो काबिल आदमी हैं, बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त है, प्राइवेट सेक्टर में ज़बरदस्त उन्होंने तरक्की की है, तो जाहिर है उनका नाम है प्राइवेट सेक्टर के हवाले से। लेकिन ये IMF के हवाले से फरवा मैं आपको बता दूं और आपके नाज़रीन को, ये सबसे बड़ा धोखा है पाकिस्तानी अवाम के लिए। अच्छा। क्योंकि 24वां IMF प्रोग्राम है, 24वां, सब तो नहीं डार साहब लेके आए थे, 24वां IMF प्रोग्राम। दुनिया की तारीख में कोई कंट्री भी 24 दफ़ा IMF के पास नहीं गई है। इसका मतलब है ये हमारी मईशत को IMF तो नहीं ठीक कर सका, ये तो बड़ी हकीकत है। अगर आप पिछले 6 साल देख लेना, जब से PTI की हुकूमत आई थी, तो अब 6 साल से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत है, तो क्या गुर्बत कम हुई है? नहीं कम हुई है, ज्यादा हुई है, और बहुत ज्यादा हुई है। महंगाई कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा हुई है। बेरोजगारी कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा हुई है। कर्जे कम नहीं हुए, बहुत ज्यादा हुए। और अगर आप 2008 से लेके आज तक देखें, स्वाय 2 साल के पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में रहा है, और बिल्कुल यही सिलसिला है जो मैं अभी बता रहा था, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, कर्जों में बेपनाह इजाफा, लोगों के लिए लाइफ अजीरन हो जाना। सो बात यह है कि अभी भी जब ये IMF होगा तो जो एलीट तबका है वो सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देगा, और आप देखेंगे स्टॉक मार्केट और ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो मुश्किलात आती हैं, जो कहते हैं ना बेल्ट टाइटनिंग, वो होती है अवाम के लिए। वो कैसे होती है? जाहिर है आपको बिजली की कीमतें बढ़ानी है, IMF प्रेशर में, आपको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, IMF कहेगा, आपको गैस की कीमतें बढ़ानी है, आपको टैक्सेस और लगाने हैं, आपका सख्त तरीन बजट आएगा, आपको कहेंगे कि बेल्ट टाइटनिंग करनी है अगले 2 साल। अब 2022 में भी लोगों का बेल्ट टाइटनिंग, और आपने देखा कि वो सारी चीजें ये महंगी की गई, और उसकी वजह से कितनी महंगाई हुई। 38% CPI पहुंच गया, 48% SPI पहुंच गया। तो वो भुरता तो आवाम का निकला। अब 2 साल के बाद फिर ये कहेंगे कि जी अब हम एक नए IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। मसला ये है कि IMF का कसूर नहीं है, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए खुद वो जो इस्लाहात करनी है, रिफॉर्म्स करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो आज से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद एक दूसरी हुकूमत आएगी, वो भी IMF के पास जा रही होगी, और अवाम का भुगतान निकलता रहेगा। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, PDM की गवर्नमेंट का जो एक, जैसे कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी में जो कमी की वजह थी, वो भी शायद यही थी कि अवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस गई थी, तो शायद पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी नीचे आया था। अब चूंकि दोबारा सख्त फैसले कर लिए हैं, करने का वक्त भी आ गया है और कर भी रहे हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, ये क्यों होता है हमारे मुल्क में कि कोई भी शख्स आता है, ब्रीफ केस उठाता है और वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालता है, और फिर उसको कोई, क्योंकि उसकी सियासत भी यहाँ से लिंक्ड नहीं होती, उसको कोई फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा तो शायद होगा, नुकसान तो कोई भी नहीं होता, और फिर जो भी गवर्नमेंट है जो अभी नून लीग की है, उसका पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो और मज़ीद नीचे जाएगा।
کیا ہمارے پاس کوئی قابل بندہ نہیں ہے سیاست میں دیکھیں سے؟ یہ بات اب یہ ایکچولی دس از دا کوشچن جو آپ نے ریز کیا اور بالکل صحیح ریز کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹری جمہوریت ہے یا پریزیڈنشل ہو یا جہاں بھی جمہوریت ہو وہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے. اگر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنا بندہ نہیں ہے جو فائنینس منسٹری چلا سکے تو ان سے سوال تو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ پھر آپ جو عوام کے پاس جب گئے تھے اور بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے آپ کے پاس تو بندہ نہیں ہے کوئی اپنا جو آپ فائنینس منسٹر لگا دیں. اس کی سب سے جو مذکر خیز ایک ریالٹی ہے، اگر آپ 2008 سے 2013 کی حکومت دیکھیں پیپلز پارٹی تو 2 فائنینس منسٹرز تھے، ایک شوکت ترین تھے پہلے اور اس کے بعد حفیظ شیخ تھے. 2018 سے 2022 تک جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جو ایک نیا پاکستان جس نے امپلیمنٹ کرنا تھا، ان کے بھی فائنینس منسٹرز وہی 2 تھے جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے. تو وہ جو نیا پاکستان کا جس نے تصور بنایا، جس نے پلان بنایا، اکانومی کا پلان بنایا کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور وعدے کیے، چلا رہے آ کے حفیظ شیخ صاحب ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں. دی گئی تھی نا محمد زبیر صاحب، لیکن وہ تو 8 مہینے کے لیے دی گئی تھی نا، پھر ان کو ہٹا کے حفیظ شیخ کو لے کے آ گئے. اب کوئی یہ بتائے کہ حفیظ شیخ تو کمیٹڈ نہیں تھا اس پلان سے. ہی واز ناٹ ریسپانسبل، ہی ڈڈ ناٹ اون واٹ ایور پی ٹی آئی نے جو کمٹمنٹس کی تھیں. اب جب وقت آیا عوام کے پاس آنے کا تو حفیظ شیخ صاحب تو وہ اور شوکت ترین صاحب تو بریف کیس پکڑ کے واپس چلے گئے، جیسے 2013 میں گئے تھے، 2008 سے 2013 چلانے کے بعد فائنینس منسٹری، اور جواب جا کے کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ دے رہی ہوتی ہے. یہ بہت ہی پور ایک چیز ہے پاکستان میں کہ آپ باہر، بھائی آپ کے اگر فائنینس کی نہیں ہے، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس فائنینس کا کوئی بندہ نہیں ہے جو رن کر سکے، تو اٹس اے ویری پور ریفلیکشن. لیکن سر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سر اف یو ڈونٹ مائنڈ اٹ، کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ بریف کیس اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر اسد عمر جیسے لوگ یا مفتاح اسماعیل جیسے لوگ جو وہی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آ کے انہوں نے کرنا ہوتا ہے لیکن ان بیٹر وے، ان کو ٹکنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس اگر وہ بتاتے ہیں کہ ہم معیشت سے بہتر کر لیں گے، نکال دیں گے لوگوں کو مشکل صورتحال سے، پھر بندہ نہیں ہوتا. نون لیگ کے پاس تو ڈار صاحب کا نام تھا، موجود تھا، لیکن ان کو لگانے نہیں دیا گیا شاید. دیکھیں نا، یہ میں تو ظاہر ہے پولیٹکس کا حصہ رہا ہوں اور رہوں ابھی بھی. دیکھیں جب آپ جس طرح ہم اپوزیشن میں تھے، پی ایم ایل این جب 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو ایک اکنامک کمیٹی تھی اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوتی ہے، وہ ڈسکس کرتی ہے، ڈیلیبریٹ کرتی ہے، ڈیبیٹ کرتی ہے ہر چیز کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایز این اپوزیشن ہمیں بجٹ پر، ہر اکنامک فیصلے پر کمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے، پاکستان کے اس طبقے کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے جو مشکل میں ہوں. سو آپ کی بڑی اسٹرانگ اکنامک ٹیم ہوتی ہے. اب اس میں سے آپ جب وقت ہے حکومت کا تو آپ اس میں سے کسی کو سلیکٹ نہ کریں تو واٹ ڈز اٹ سے؟ It says very poorly of the political parties. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ اسد عمر، مجھے تو نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کیوں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ 8 مہینے کے اندر اندر کہ he cannot deliver. تو اس کا مطلب ہے there was this miscommunication before they came into power. یہ صحیح پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا، اور عوام سے اتنے بڑے بڑے وعدے کر لیے تھے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ اورنگزیب صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں، لیکن اس میں زبیر صاحب یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ یہ خالصتاً ہٹانے کا فیصلہ اسد عمر صاحب کا جو ہے ان کو ہٹانے کا فیصلہ خان صاحب کا ہی تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ بس تو بہت سارے لوگوں کے ہوتے. سوری کس کا فیصلہ؟ اسد عمر کو ہٹانے کا 8 مہینے کے بعد یہ فیصلہ خالصتاً عمران خان جی خان صاحب کا. دیکھیں نا، عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا، یا انہوں نے دباؤ میں آ کے کیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان ہیز ٹو اون دی رسپانسبلٹی. اگر آج شہباز شریف صاحب اپنی مرضی کی کابینہ نہیں لگاتے ہیں تو ہی ہیز ٹو اون دا رسپانسبلٹی. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے پر پریشر فلانے اسٹیک ہولڈر کا تھا اس لیے میں نے فلانے کو لگا دیا تھا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو رسپانسبلٹی ان کی اپنی ہوگی. جیسے 16 مہینے کی حکومت میں جو بھی کولیشن پارٹنرز تھے باہر سے لے کے آئے، وزارتیں دی گئیں، یا پارٹی کے اندر سے باقی پارٹی کے لوگوں کو وزارتیں دی گئیں. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ڈیلیور اس لیے نہیں ہوا تھا کہ 13 جماعتیں تھیں. بھائی وہ تو رسپانسبلٹی تھی، آپ کو حکومت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. مذاق تو نہیں ہو رہا. عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ آئے، آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اس کے بعد آپ 16 مہینے کے بعد کہیں کہ جی حالات ایسے تھے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے.
تو پھر کہیں نہ کہیں تو غلطی تو تھی آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ نے بھی مفتاح اسماعیل کے ساتھ وہی کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل بات دیکھیں نا، نون لیگ میں بھی ایک جو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی نون لیگ پاور میں آئی ہے، فرسٹ ٹائم کو چھوڑ کے، فرسٹ ٹائم سرتاج عزیز تھے فائنانس منسٹر، پھر اس کے سیکنڈ ٹرم میں اسحاق ڈار تھے، پھر 2008 میں کولیشن گورنمنٹ بنی تھی تھوڑے مہینوں کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس میں بھی اسحاق ڈار تھے، 2013 میں بھی ڈار صاحب تھے، تو ڈار صاحب واز دا فرسٹ چوائس۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کا اوپینین ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا پی ایم ایل این میں بھی اوپینین تھا کہ ڈار صاحب کو نہیں فائنانس منسٹری دینی چاہیے، لیکن ظاہر ہے فیصلہ پارٹی لیڈرشپ نے کیا تھا، اور وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا جس طرح سے سامنے آیا۔ اگلے ایک سال تقریباً وہ رہے فائنانس منسٹر، اور پاکستان بالکل اس وقت جو تھا نا، اینڈ میں آ کے پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا، یہ بالکل حقیقت ہے۔ شروع میں بالکل بھی نہیں تھا ایسی جو بھی پولیٹیکل نیریٹو بنایا گیا تھا، بٹ آئی تھنک ہی واز انیبل ٹو کنٹرول۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا، دیکھیں پاکستانی عوام نے کیسا محسوس کیا اس 16 مہینے میں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی جتنی ہوئی 16 مہینے میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے وہ پہلا رزلٹ تو وہ سڑکوں پر نکل کے عوام سے گفتگو کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ آپ کی پالیسیز بنا رہی ہے اکانومی کو لے کر، وہ کیسی ہیں، وہ عوام کو کیسی لگ رہی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں محمد زبیر صاحب، آپ ناراض ہیں نون لیگ سے، یا کوئی ناراضگی چل رہی ہے، کوئی خفا ہے، راضی کرنے کے لیے کوئی آیا نہیں، یا کیا what's the scene؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے ایک چیز جو ہے ہمارے سارے سیاستدانوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ کبھی کبھار سچ ضرور بولنا چاہیے۔ 2000 میں نے وہ پیریڈ دیکھا تھا جب ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں پی ایم ایل این کے لیے۔ 2017 میں جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، اس کے بعد سے پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوئی، پارٹی کو ہروایا کیا، 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس بٹھایا گیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو اندر بند کیا گیا، تو میں تو سب سے آگے بڑھ کے بولتا تھا۔ تو اگر آپ کی ہیومن رائٹ وائلیشنز آج اس سے بھی زیادہ ہوں، اگر آپ اس سے بھی زیادہ خراب طریقے سے اکانومی چل رہی ہو، دا نمبرز سپیک، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا، اور پھر الیکشن کا معاملہ ہو، اس میں اتنی زیادہ جس طرح سے جو بھی 58 9 کا الیکشن تھا، اس کو جس طرح سے مینیج کیا گیا، اور اس میں جو فائنل ریزلٹس فارم 47 کے بیسس پر، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس وقت اس لیے بول رہے تھے 2018 میں 2020 میں کیونکہ ہماری باری نہیں آئی تھی، ادروائز وی ور فائن۔ تو اب اگر ہماری باری آ رہی ہے تو اب ہمیں وہ بالکل انڈیفرنٹ ہو کے ان چیزوں کو، چاہے خواتین کو اندر بند رکھا ہوا ہے اور 10 دفعہ بیل ہو جائے اور پھر بھی آپ چپ رہیں، اگر آپ ایک ہفتے میں ایک لیڈر کے خلاف اس قسم کے مضحکہ خیز فیصلے سناتے ہیں، اس کا سمبل جو ہے بلہ وہ چھین لیتے ہیں، دیز آر ناٹ ڈیموکریٹک۔ یہ کو پاکستان کے لیے کوئی بھی میرا نہیں خیال ہے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد کہہ سکے گا کہ یہ وقت پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے خاص طور پر جمہوریت کے لیے یہ کوئی اچھا وقت ہے۔ پاکستان کو اگر آگے چلانا ہے تو جمہوری طریقے سے چلانا ہے، جس میں آزادی رائے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اپروچ ہے محمد زبیر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں تو میرے خیال سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا پارٹی کو ان چیزوں پہ اختلاف تھا یا کچھ اور بھی معاملات تھے؟ نہیں اور تو معاملہ دیکھیں نا، بڑا سمپل سی ایک بات ہے، وہ اختلافات تو ویسے بھی ہوتے ہیں، ہماری پارٹی میں 2 بیانیے تھے اور ہمیشہ سے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب خاص طور پر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو وہ ابھر کے اس وقت زیادہ آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا ایک بڑا سٹرونگ مزاحمتی بیانیہ تھا جو گجرانوالہ کے جلسے سے شروع ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، اور ایک مفاہمتی بیانیہ تھا جو میاں شہباز شریف صاحب کا تھا، جو ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں ان کی تعریف یا خامی نہیں گنوا رہا کسی کی، بٹ 2 بیانیے تھے۔ اب میرا جو اس سے تعلق تھا وہ مزاحمتی بیانیے کے ساتھ تھا، مریم نواز کے ساتھ، کیونکہ مریم نواز واز دا پرسن لیڈنگ دا کیمپین اگینسٹ عمران خان ان پاکستان۔ میاں نواز شریف تو باہر چلے گئے تھے، اور اس وقت ظاہر ہے میں سپوکس پرسن تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز کا، اس پیریڈ میں جب سب سے سخت طریقے سے مزاحمتی بیانیے
کو لے کے ہم چل رہے تھے، پورے پاکستان میں جا رہے تھے اور باقی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور سب جگہ، تو میں تو اس بیانیے پر کمیٹڈ تھا کہ جو ووٹ کو عزت دو، وہ کوئی پی ایم ایل این کا بیانیہ نہیں تھا، وہ پاکستان کا بیانیہ تھا. اس کا بہت ہی ایک اسٹرانگ میسج ہوتا ہے کہ جی اگر آپ پاور کی پالیٹکس نہیں کرتے، اب عوام کے بھروسے آپ پر ہونا چاہیے کہ عوام آپ کو اس پاور تک پہنچائیں گے ووٹ کے تھرو. اس عوام کو چھوڑ کے آپ کسی اور قوتوں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو اگر آپ ووٹ کو عزت دو، جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی انپریسیڈنٹڈ لیولز تک پہنچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی واز گوئنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم اے ایئر بیفور دا ووٹ آف نو کانفیڈنس. آپ بائی الیکشنز کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں، معیشت دیکھ لیں کہ بالکل بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی تھی پی ٹی آئی. یہ ایک حقیقت ہے. بہت سے ایم این ایز، میں خود ان سے ملا تھا جن کا کوئی اور انٹرسٹ نہیں تھا، صرف یہ انٹرسٹ تھا کہ اگلے الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں پی ایم ایل این اگر ہمیں ٹکٹ دے گا تو ہم سوئچ کر لیں گے سائڈ پی ٹی آئی سے چھوڑ کے. سو اس ماحول میں جہاں سب کچھ آپ کے فیور میں جا رہا ہے، آپ سے لاسٹ کے 1-1.25 سال انتظار نہیں ہوا اور آپ آگے، جبکہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں چل رہا تھا، اور آئی ایم ایف کے پروگرام لاسٹ ایئر میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے 5 سال کے ٹینیور میں جو لاسٹ ایئر میں آنا چاہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وچ مینٹ کہ ایک جھٹکے میں 30 روپے پیٹرول پرائسز بڑھا رہے تھے. محمد زبیر صاحب چلی گئی تھی، اتنی ڈیپتھ میں چلی گئی تھی، وہ 5 کا ٹولہ بیانیہ وہ دکھانا، تصویریں دکھانا جلسوں جلوسوں میں، اور آپ نے کہا کہ مزاحمت آپ بھی حامی تھے. پھر نون لیگ نے یہ احتساب کے بیانیے پہ کمپرومائز کیوں کر لیا؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وہی گیٹ نمبر 4 والا کمپرومائز ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پالیٹکس فار دا سیک آف پاور کرنا چاہتے ہیں یا پالیٹکس آن دا بیسس آف پرنسپلس کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا بیسک سا ڈفرینس ہے. اگر تو آپ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں پاور کے لیے تو پھر آپ کا کوئی پرنسپل نہیں ہوتا. پھر آپ گیٹ نمبر 4 سے مدد ملتی ہے تو گیٹ نمبر 4 سے لیں، اور اگر الیکشن کمیشن آپ کی بھرپور مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ ان سے مدد لیں. عوام پر بھروسہ نہ کریں. وہ عوام پر بھروسہ کرنا پتہ نہیں، پی ایم ایل این کے لیے تو اس وقت مشکل نہیں تھا اگر وہ صرف سال سوا سال رک جاتے. جو پارٹی جس کی پاپولیرٹی پاکستان میں دیکھیں، لیکن وہ کیسے رک جاتے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ 10 سال کا پورا ایک پلان پی ٹی آئی نے بنایا ہوا ہے، شاید وہ 1 پارٹی رول والا، اور اس کے لیے ہم نے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ہے ریاست کے لیے. تو وہ کیسے پھر 1-1.5 سال ویٹ کرتے؟ نہیں، دیکھیں یہ ایک ظاہر اوپینین ہو سکتا ہے. میں اس اوپینین سے ایگری نہیں کرتا تھا کہ جی وہ تعیناتی ہوگی نومبر 2022 میں اور پھر 1 پارٹی اسٹیٹ بن جائے گا اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو دوبارہ آپ آؤٹ آف پاور رکھنا چاہتے ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ ہم نے پاکستان نے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو رہ گیا تو پھر تو پاکستان تباہ ہو جائے گا، اور نواز شریف کو اگر نہیں نکالا، چاہے ماشاء اللہ لگانا پڑے، تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. بے نظیر شہید کو نہیں نکالا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. پاکستان زیادہ تباہی کی طرف گیا ہے وہ ساری چیزیں کر کے، کہ جس میں آپ نے 3 دفعہ نواز شریف کو بھی نکالا، 2 دفعہ بے نظیر کو نکالا، ذوالفقار علی بھٹو کو نہ صرف نکالا بلکہ ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، یہ سوچ کے کہ جی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی بھٹو کی. اب پالیٹکس 50 سال کے بعد آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو رستے پنڈی کو جاتے ہیں، گیٹ نمبر 4 کو جاتے ہیں، یہ انہی نے سارا کام کیا ہے نواز شریف کو نکالنے والا، اور یہ جو آپ نے گنوائے ہیں. تو پھر محمد زبیر صاحب 2018 میں پھر یہ بھی تو ٹائم تھا کہ آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ، اور آپ بھی پیغام رسانی میں رہے ہیں. نہیں، میری 2018 میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 2018 میں میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد 2020 میں ہوئی تھی، وہ بھی پارٹی لیڈرشپ کے کہنے پر ہوئی تھی، اور وہ بھی اس میں کوئی فیور نہیں مانگا تھا. اس میں کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا. اس میں صرف یہ کہا گیا تھا، ایک باٹم لائن میسج تھا کہ آپ نے سب کچھ کر لیا، توڑ پھوڑ کرتی، ڈسکوالیفائی کروا دیا، مریم نواز کو اندر بند کر دیا، پارٹی کو تباہ کر دیا. آپ 3.5 سال، اب 2 سال ہو چکے تھے اس وقت پارٹی کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو. آپ اب پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ پولیٹیکل میدان میں مقابلہ کرنے دیں، وہ پھر ہم دیکھیں گے اور پی ٹی آئی دیکھے گا. آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. صرف یہ کوئی ایک فیور کہ جی مریم نواز کو یہ کرتے ہیں یا نواز شریف کو یہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں. جب مجھے کچھ کرتے ہیں، کوئی ایک چیز بھی نہیں مانگی. ہم سمپل یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا، میں نے بتایا یہ ہے پاکستان کا آئین، یہ حدود مقرر کی گئی ہیں پارلیمنٹ کی،
ملٹری کی, جوڈیشری کی, میڈیا کی, ہر ایک کی. فار ونس لیٹس implement this constitution in letter and spirit. کیونکہ اگر تو اس آئین میں کوئی کمی ہوتی تو پھر آئین کو چینج کرنے کے لیے بالکل ہم پھر کھل کے سامنے آئیں کہ یہ آئین صحیح نہیں ہے, ہائیبریڈ سسٹم یہاں چلے گا. تو ہائیبریڈ سسٹم اگر چلانا ہے تو دیٹ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. نہیں تو جب آپ نے مدد کرتی, سب کچھ کرتی ہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اب آپ پیچھے ہٹ جائیں. ہاں, جب آپ نے بات چیت کی تو انہوں نے آپ کو جواباً پھر کیا کہا؟ نہیں وہ تو ایک تو دیکھیں نا, یہ میں اور آپ بھی بحث کر سکتے ہیں. آپ کہیں گی کہ نہیں ہم تو نہیں مدد کر رہے, میں کہوں گا نہیں آپ مدد کر رہی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں نا ابھی بھی اگر بہت سے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ اس قسم کے فیصلے نہیں کر رہی جیسے اس کو کرنے چاہیے, جیسے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو کرنے چاہیے. اسی وجہ سے 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اتنا بڑا خط پبلک کر دیا جو انہوں نے ٹاپ جوڈیشری کو بھیجا جسٹس فائز عیسیٰ کو. جسٹس فائز عیسیٰ کے بہت سے فیصلے ہیں, اس سے پہلے ثاقب نثار کے, اس کے بعد تو وہ تو 2 اوپینین ہوتے ہیں نا. ان کا اپنا اوپینین تھا کہ نہیں جی ہم تو ایسے نہیں کر رہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. اور میں نے یہی کہا تھا پاکستان تو, یہ تو آپ نے پہلے, آپ سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ملٹری نے ایوب خان کے زمانے میں عوامی لیگ کے لیڈر جو سب سے پاپولر ایسٹ پاکستان کے تھے, بڑی سینسٹیوٹی تھی, ان پر غداری کا الزام لگا کے ان کو اندر بند کر دیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنے پاپولر ہو گئے کہ الیکشن جب آیا تو وہ ساری کی ساری تقریباً سیٹیں لے کے ایسٹ پاکستان میں, جو کہ دیٹ گیو ہم دا میجورٹی. تو آپ نے بھٹو صاحب کو نکالا, آپ نے یہ سمجھ کے نکالا تھا کہ پاکستان اب ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان آج کل اس جھٹکے سے نہیں سنبھل سکا. تو یہ طریقے صحیح نہیں ہوتے. میرا دیکھیں نا, میں پاکستانی آپ سے سوال کرتی ہوں کیونکہ آپ کا سیاست میں بہت زیادہ تجربہ ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی جو گورنمنٹ کر رہی ہے, جو چل رہی ہے نون لیگ کی, یہ صرف فار دا سیک آف گورنمنٹ چل رہی ہے نون لیگ کہ ہمیں اقتدار مل گیا چلو بھی یہ مزے لے لیں, یا پھر یہ واقعتاً اب کی بار بڑے سیریس ہو کے آئے ہیں کہ نہیں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو میں یہ بلیو نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ جی اقتدار آ گیا اور وہ پاکستان کے لیے ان کا کسی کا انٹرسٹ نہیں. پاکستان کے لیے سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی ہو, پیپلز, کیوں نہیں ہوگا. پاکستانی ہے, پاکستان کے لیے انٹرسٹ ہوگا. سب چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا کریں. لیکن یہ طریقہ کار اس حکومت میں آنے کا, اگر آپ کے پیچھے مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ کی ابیلٹی ٹو ڈیلیور نہیں ہوگا. بڑے سمپل سی بات ہے. ادروائز تو ہم نگیٹ کر رہے ہیں ایک سمپل ڈیموکریٹک فارمولا جو کہ ساری دنیا کے ڈیموکریٹک کنٹریز میں آپریٹ کرتا ہے, کہ آپ اگر جب آتے ہیں تو آپ جو فیصلے کرتے ہیں پیچھے عوام کی میجورٹی کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور خاص طور پر پاکستان جس نیچ پر ہے جہاں آپ کو سخت ترین فیصلے کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا, اگر پاکستان کی میجورٹی آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی, تو آپ کیسے یہ امپلیمنٹ کر سکیں گے, کیسے ایک وہ کنیکشن ہوگا آپ کا اور عوام کا. اگر وہ ڈسکنیکٹ ہے عوام اور رولنگ پارٹی کے درمیان تو مشکلات میں اضافہ ہوگا, آسانی نہیں ہوگی. صحیح. محمد زبیر صاحب, میرے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے تو میں کچھ 1 لائنر کوسچنز پوچھنا چاہ رہی ہوں, کوئکلی آنسر کیجیے گا. مجھے بتائیں کہ 2014 کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ تو 2014 کے دھرنے کے پیچھے, پھر 2017 میں ہم نے فیض آباد کا کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی, لیکن اس میں کلین چٹ مل جاتی ہے. اب یہ تو دیکھیں, اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 2017 میں جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا اور اس کے بعد جب انکوائری کمیشن میں بھی جا کے اگر اس وقت کے جو چیف منسٹر پنجاب تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ کسی کا قصور نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, اور سائن بھی کر دیا. اور اس وقت دیکھیں نا, اگر جنرل فیض حمید سے اگر شکایت تھی اور شدید شکایت تھی, اور جو مجھے پتہ تھی, تو اس وقت بولڈلی یہ کہنا چاہیے تھا پبلکلی, اور ان کو فارغ کرنا چاہیے تھا. آرمی چیف کو کہنا چاہیے تھا اس وقت کی سویلین حکومت کو کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, اس کے پیچھے آپ کیوں, کیونکہ دباؤ ڈالنا تھا, پی ایم ایل این کی حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا. وہ ایک ون آف سیریز آف ایونٹس تھا جس کے بیسس پر پی ایم ایل این کو اگلے الیکشنز میں 2018 کے الیکشن میں اس کو ظاہر ناکام کرنا تھا, ان کو ہروانے کا مقصد ابھی بھی آپ کو محمد زبیر صاحب لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ خود بولیں گے ہی نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے گورنمنٹ کے پیچھے, اور یہ کب تک رہے گی, کیونکہ اپوزیشن تو سڑکوں پر نکل رہی ہے. اب دیکھیں نا, اب تو ایک طرح سے آفیشیل رول, اب ایس آئی ایف سی جو ہے اس کا ایک آفیشیل رول ہے نا, بالکل, جو پچھلی جب 16 مہینے کی حکومت تھی اس نے دیا تھا. سو اس کے پاس اب آپ نے خود اس کو اکنامک ڈیسیجن میکنگ میں ایک رول دیا ہے. تو
تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پیچھے ہٹ جائیں؟ آپ نے تو ایک رول دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس رول دینے سے دیکھیں نا میں کوئی اعتراض نہیں کر رول دینا اور اس بات پر کہ جی پولیٹیکلی ساتھ کھڑے رہنا، آپ بھی جانتے ہیں محمد زبیر صاحب، میں بھی جانتی ہوں کہ جب ہاتھ کھنچتے ہیں تو پھر کھنچ جاتے ہیں. آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں اینی سونر؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، تو مطلب وہ بیک ڈور سے تو نہیں آ کے بن گئے. اب یہ نہ ہو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جتوایا اسی لیے نہ ہو کہ محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنانا تھا. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے, بٹ I can't say for sure کہ whether this was the reason. پاکستان میں کچھ بھی بعید ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ محمد زبیر صاحب فار گیونگ اس یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین تم رہو گے یا ہم رہیں گے, یہ وہ جملہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے آج پشین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ادا کیا. سربراہ JUI نے اسٹیبلشمنٹ پر شدید تنقید کی اور غیر جمہوری قوتوں کو للکارتے ہوئے خبردار کیا, اور سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز میں پیسے دے کر خریدنے کا الزام بھی عائد کیا. یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی؟ کتنے ارب؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا. بتاؤ 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے یا 100 ارب پہ خریدی ہے؟ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر PTI کی منتخب حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گرانے کا تسلیم کیا تھا. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے PDM کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا, یعنی حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر, اپنے سیاسی مفادات کے, اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یا خلاف انگلی اٹھانے میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے دیر نہیں لگائی. کسی کو NRO چاہیے تو کسی کو ڈیل, اور کوئی ڈھیل کا خواہش مند ہے تو کوئی نظریہ ضرورت کے تحت معاملات حل کرنا چاہتا ہے. جیل میں رہنے والے سیاستدان بیمار ہو کر اسپتال جانے کی درخواستیں دے رہے ہیں اور اقتدار میں ہونے والے بین الاقوامی یاترا پر جانے کے لیے تیار ہیں. ملکی سیاست ڈیل, ڈھیل, NRO اور نظریہ ضرورت کے فارمولے کے گرد گھومتی نظر آتی ہے. یہاں عوام کو اکٹھا کر کے سیاستدان احتجاج کرتے ہیں کہ عوام کو ان کا حق دیں, مگر پس پردہ ڈیل کر لیتے ہیں. یہاں سیاستدان عوام کو لے کر دارالحکومت پر چڑھائی کرتے ہیں اور تاریخی دھرنا دیتے ہیں, مگر پچھلی گلی سے ڈیل کر کے عوام کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیتے ہیں. یہاں سیاستدان عوام کو لے کر لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں, مگر NRO لے کر احتجاجی سیاست ختم کر دیتے ہیں. ہماری ملک کی سیاسی تاریخ میں سبھی سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی ڈیل, ڈھیل یا NRO کے لیے ہی ساری تگودو کرتی ہے. اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملاتی ہیں اور ان کی ہر بات پر عمل کرتی ہیں, اور اگر اقتدار نہ ملے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنا لیتی ہیں. سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے عوام کو مہنگائی کم کرنے, روزگار دینے, مفت بجلی دینے اور ریکارڈ ترقیاتی کام کرنے کے جھوٹے دلاسے اور وعدے کرتی ہیں, مگر اقتدار میں آنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی ہیں. یہاں جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں وہ اقتدار کو طول دینے کے لیے کبھی کسی گیٹ تو کبھی کسی درگاہ تو کبھی کسی باپ کے آگے جھکی رہتی ہیں, اور جو اقتدار میں نہیں ہوتی وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرتی, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتی اور مکاؤ کے ذریعے فلور کراسنگ کے فارمولے بناتے سارا ٹینور گزار دیتی ہیں. پاکستان کی سیاسی جمہوری تاریخ میں آج تک ایک ہی پکچر چل رہی ہے کہ سیاسی حکومت بنانی اور گرانی کس طرح ہے کہ ہر ہارنے والی جماعت جیتنے والی جماعت پر دھاندلی کرنے کا الزام لگاتی ہے. یہاں ایک دوسرے کو غدار کہنے, آرٹیکل 6 لگانے اور سیاست سے مائنس کرنے کے فارمولے آج بھی کارآمد تصور کیے جاتے ہیں. جو جماعتیں حکومت میں ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہیں حکومت مل کیسے گئی, اور جو اپوزیشن میں ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں اقتدار کیوں نہیں دیا گیا. ملک سے ڈیل یا NRO کی سیاست کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے رؤف حسن صاحب. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, آپ نے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ آج مولانا فضل الرحمان پشین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کافی ڈائریکٹ باتیں بول گئے, کافی کچھ بول گئے. آپ لوگوں کی کہاں تک بات پہنچی ہے مولانا صاحب کے ساتھ؟ مولانا سے ہمارے رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں.
لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت سارے تعلق ایک مسٹرسٹ کا تعلق ہے جو کہ بہت سارے سالوں کے اوپر محیط ہے. تو وہ اس قسم کے اختلافات دور کرتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے. رابطے ہیں ہمارے لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. جب بھی ہوگا ہمارا اتحاد جو ہے وہ ہے, ان کو اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ جو مسٹرسٹ کے ایلیمنٹ کی وجہ سے وہ دونوں طرف ریزرویشنز موجود ہیں, ہماری طرف بھی اور اس طرف بھی. اچھا, لیکن جس ٹون میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کافی عرصے سے ٹون ڈاؤن ہوئی ہے. اس ٹون کے ساتھ یا اس رویے کے ساتھ پی ٹی آئی چل پائے گی مولانا صاحب کے ساتھ؟ آپ میری آج کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے اور یہ سوال پھر مجھ سے کیجئے گا, میں دوبارہ کل آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں رؤف حسن صاحب, عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف بڑی آپٹمسٹک ہے. خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کے میڈیکل سے متعلق ہو, اس کی اجازت مل گئی, دیوار گرانے سے متعلق ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں آپٹمسٹک ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ برف اب تھوڑی سی پگھلنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیے, مجھے بالکل ایسا نہیں لگ رہا, بلکہ آن دا کانٹریری جو فسطائی طاقتیں ہیں وہ اپنے ہتھ کنڈوں کے اوپر پہلے سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے براجمان ہیں, وہ کر رہی ہیں اس کو, اور وہ اس کو پرپیچویٹ کر رہی ہیں, فردر پرپیچویٹ کر رہی ہیں. تو مجھے تو بالکل اس قسم کا کوئی کیویٹ نظر نہیں آتا کہ میں کوئی اچھے کی امید لگاؤں. جوڈیشری جو ہے وہ جسٹس پرووائڈ کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. عدالتیں جو ہیں وہ ڈسفنکشنل ہو چکی ہوئی ہیں. جیل کی اتھارٹیز وہ اپنی ہیلپلیسنس جو ہے وہ شو کرتے ہیں, اور شیشوں کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ آپ بات بھی نہ کر سکیں. One literally has to yell to be heard across the barrier by خان صاحب. ابھی میری 2 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور بشرا بی بی کے ساتھ جو آج میڈیکل رپورٹ آئی ہے, ذرا اس کو بھی آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کے معدے میں جو چیز آج پہلی دفعہ ان کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں جو کیمیکلز کا جو مقدار ہوتی ہے اس سے زیادہ مقدار میں کیمیکلز کی پریزنس جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے. ابھی اور کچھ ٹیسٹ جو ہیں ان کے ریزلٹس آنے ہیں, لیکن ہمارا جو خطرہ ہے اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کو بالکل انڈیکیٹ نہیں کرتی کہ کسی قسم کی کوئی مطلب کوئی ڈیل کی بات ہے, ایز پیپل جنرلی ریفر ٹو سچ اے تھنگ. لیکن ہمیں ہمارا تو یہ ہے کہ وہ اپنی جو گھنونے طریقے ہیں ان میں وہ پرسیویئر کریں گے, ان کو آگے لے کے چلیں گے. اور آلریڈی ہمارے پاس انفارمیشن ہے, کل کے بائی الیکشنز کے بارے میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی کوئی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ تمام حقائق جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کوئی امید لگانا ان لوگوں سے اچھے کی وہ بیوقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں رؤف حسن صاحب, یہ جو کل کے بائی الیکشنز ہیں اس میں آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, آپ کے ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو کیا خوف زدہ ہے آپ کے مخالفین, کیونکہ مسلم لیگ نون ہی ہے میجرلی, کیا وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے لاسٹ رزلٹ سے؟ خوف زدہ تو وہ شخص سے ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہے, فروا بی بی. اس کا خوف جو ہے وہ ان کو لٹرلی ان سے وہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا ان کو آ رہا. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے, اور یہ تو چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ ہے جس کو کہ براجمان کیا گیا ہے اس ملک کے اوپر. ان کی کیا حیثیت کہ وہ خان کے اسٹیچر کا پہنچنے کا سوچ بھی سکیں. تو حکومت تو وہ کر رہا ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر, حکومت تو اس ملک پر بھی وہ کر رہا ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے. اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. لیکن رؤف حسن صاحب, لاسٹ الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سچویشن بڑی کیوٹک ہو گئی تھی, اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا ایک الزام ہے اور پھر تشویش بھی ہے. رات کے اس وقت جب رزلٹ اناؤنس ہونے تھے اس وقت الیکشن کمشنر صاحب کا غائب ہو جانا, اور پھر اس کی کوئی بریفنگ نہ آنا, اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہ آنا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چیزیں کس طرح چینج ہوئی ہیں اور ورسٹ ہوئی ہیں. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کل جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں, اس میں بھی کوئی وہ دھاندلی, تو خیر چھوٹا لفظ ہے, کوئی دھاندلا تو نہیں ہو جائے گا؟ دھاندلے کا بھی باپ ہوگا اس میں جی, جس حساب سے کام ہو رہا ہے وہ اس کا بھی باپ ہوگا. ہم نے آج ایک لیٹر لکھا, خان صاحب نے, میں پرسوں ملنے گیا تھا ان کو, تو انہوں نے مجھے انسٹرکٹ کیا تھا کہ ایک لیٹر جو ہے ان کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا جائے گا, جو کہ آج ہم نے ڈیلیور کروا دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس میں. اس میں ہم نے 7 چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو وی فیل کے جو کہ نظام انصاف کو بری طرح جنہوں نے متاثر کیا ہوا ہے. اس میں کس طریقے سے نواز شریف اور ان کے ٹبر کو ایگزانریٹ کیا گیا ہے, جس طریقے سے 9 مئی کے کیس
کیسز کو ہینڈل کیا گیا ہے, جس طریقے سے کمشنر راولپنڈی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے, جس طریقے سے ہماری پٹیشنز جو ان کو فکس نہیں کیا جا رہا ہے, اینڈ سو مینی ادر تھنگس بیسیکلی. تو ہم نے ان سے جواب مانگے ہیں کہ جی آپ اگر انصاف ڈلیور کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ ایک آئینی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں, وی آر دا چیف جسٹس آف پاکستان, اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر چاہیے کہ آپ کو اس پوزیشن کو ویکیٹ کر دیں, آپ گھر جائیں, اور کوئی ایسا شخص اس کے اوپر آئے جو کہ ایکچولی انصاف ڈلیور کر سکتا ہے. سو اس چیف جسٹس کا جو ریکارڈ ہے انصاف ڈلیور کرنے میں وہ انتہائی پور ہے, اور آج ہم نے برملا اظہار کیا ہے اس کا اس لیٹر میں, جو کہ ہم نے ایسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ہم نے آلریڈی ان کے دفتر میں ڈلیور کروا دیا ہے, اور اس کی کاپی جو ہے ہم نے پریس کے لیے بھی ریلیز کر دی ہے, میڈیا کو بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے دینی, آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ کل کے جو بائی الیکشنز ہیں انہیں کسی طریقے سے متاثر کیا جائے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں خیر کوئی الیکشن شاید ہی کوئی گزرا ہوگا جو بہت ہی صاف شفاف ہو. لیکن رؤف حسن صاحب, آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیا آپ لوگ کل کے دن کو کیسے لے کے چلیں گے, کیا پلاننگز ہوں گی, کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو کل بھی تو ہو سکتا ہے کہ حادثاتی طور پہ بہت سارے لوگ غائب ہو جائیں, اٹھائے جائیں. پولنگ اسٹیشنز پر جو حالات ہوں گے وہ تو ہم نے خیر دیکھے ہی جنرل الیکشنز میں. دیکھیے جو انسٹرومنٹس انہوں نے استعمال کیے تھے 8 فروری کو, وہی انسٹرومنٹس آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو دیکھا نیٹ جو ہے وہ بند ہو چکا ہوا ہے, آپ کے جو سوشل نیٹ ورک کے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہے, یا سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں یا بالکل بند ہو گئے ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ کل بند ہو جائیں گے, کل نہیں چلیں گے, کل سارا دن بند رہیں گے ان علاقوں میں جہاں کے الیکشن ہو رہا ہے. تو یہ تمام وہ ہتھ کنڈے ہیں جو کہ الیکشن کو کڈنیپ کرنے کے لیے, الیکشن کو اور باقی لوگ جو ہیں جو وہاں کام کریں گے الیکشن کے آفیسز میں, پولنگ اسٹیشنز کے اوپر, ان کو ہاسٹیج رکھنے میں. ہمارے پاس یہ بھی کنفرم اطلاعات ہیں کہ انہوں نے آر اوز کو پکڑا ہے اور ان سے بلینک فارمز 45 کے اوپر سائن کروائے ہیں اور ان کے تھام امپریشنز لیے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس بتا رہے ہیں, یہ ود ڈیو ریسپیکٹ سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں صرف حکومت ڈائریکٹ انوالوڈ ہے؟ نہیں, اور کون انوالوڈ ہے, اور کس کی طرف کس کو ہم رسپانسبل گردانے. جو اس وقت ڈاکو براجمان ہے اس ملک کے اوپر, جو حکمرانوں کی شکل میں, جو حالانکہ وہ ڈاکو ہیں حکمران نہیں ہیں, ان کو ہی ہم نے پکڑنا ہے نا, اور کس کو پکڑنا ہے. یہی لوگ ہیں نا جو کہ اس وقت نظام مملکت جو ہے سو کالڈ وہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے رؤف حسن صاحب, مجھے لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ ایک بیان جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کا سعودی عرب سے رجیم چینج سے متعلق سامنے آیا تھا, پھر ظاہر ہے کہ پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. یہ اس طرح کے بیان آپ لوگوں کو ڈیمیج نہیں دے رہے؟ جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس قسم کے بیانات نہیں آنے چاہیے. اور پرسوں جب آپ گئے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ بھی اس مسئلے کے اوپر بات ہوئی تھی, انہوں نے اس کا بڑا اسٹرکٹ نوٹس لیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ مروت صاحب کو کچھ میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کروا دیا گیا ہے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اس قسم کے بیانات پبلک فورم کے اوپر نہ آئیں. اگر اس قسم کی بات کرنی بھی ہوتی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں آپ بات کر سکتے ہیں, کھل کے بات کر سکتے ہیں, پوری آزادی ہے پی ٹی آئی میں, لیکن یہ پبلک ڈومین کے لیے یہ بیانات نہیں ہیں. اور ہم نے اپنے آپ کو, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کلیتاً ڈسوسیٹ کیا اس اسٹیٹمنٹ سے, اور ہم نے بلکہ خان صاحب نے پرسوں ریٹریٹ کیا کہ جی ہم اپنے بیانیے میں سعودی عربیہ کی جو سپورٹ ہے پاکستان میں, اس کی اصل ایکسٹینٹ اور جو اس کی کوانٹم ہے اس کو ہم بیان کریں. وہ ہم نے بیان کیا, اور ہم نے ریٹریٹ کیا کہ سعودی عربیہ ریمینز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز فار پاکستان ٹو بی فرینڈز اینڈ برادرز ود. سو یہ, لیکن میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسے بیانات پبلک فورم کے اوپر نہیں آنے چاہیے. تو آپ لوگوں نے صرف مروت صاحب کو کنوے کیا ہے یا کوئی ایکشن لینے کا بھی پارٹی سوچ رہی ہے؟ جیسے کہ عرض کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان تک کوئی میسج پہنچا دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی پارٹی کے اندر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, کنوے کر دیا گیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد شاید یہ چیزیں تھم جائیں گی اس طرح کے بیانات؟ وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اگر کسی سٹیج کے اوپر ایسی اس کی ضرورت محسوس کی جائے گی تو وہ بھی کیا جائے گا, لیکن اس سٹیج کے اوپر کم از کم میری انفارمیشن میں ایسا کوئی سٹیپ نہیں ہے جو کہ اس کانٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے. اچھا رؤف حسن صاحب, یہ جو تحفظ آئین پاکستان تحریک ہے, آپ لوگوں کا جو اتحاد ہوا ہے, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سڑکوں پر نکل, کیونکہ آپ لوگ اب پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں اور پیرالل آپ سڑکوں پر بھی موجود ہوں گے حکومت کے خلاف, کوئی کامیابی آپ کو لگ رہی ہے, ایک پریشر آپ جو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے چانسز نظر آ رہے ہیں حکومت پہ؟ دیکھیے جی, ہمارے 3 رول ہیں فروا بی بی. ایک رول ہے ہمارا پارلیمنٹ کے اندر, ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ہم پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑیں گے, اور پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنا ایک رول جو ہے اس کو بہت رابسٹلی پاورفلی ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے. وہ رول آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم اپنا جو رول ہم فیل کرتے ہیں, جو اپروپریٹ رول ہے وہ ہم پلے کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا جو ایک رول ہے وہ ہے لیگل فرنٹ کے اوپر. یہ جو ہمارا شب خون مارا گیا تھا ہمارے مینڈیٹ کے اوپر, اس سلسلے میں پٹیشنز تیار ہو کے اب وہ ڈیلیور ہو چکی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں,
और फोरम्स में जो भी अप्रोप्रिएट बॉडी है वहाँ पहुँच चुकी हुई हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने 180 दिन के अंदर अंदर उनके ऊपर फैसला करना है। वो हम उसके ऊपर भी पूरा प्रेशर डालेंगे कि वो 180 दिन ना लें बल्कि उससे पहले जो है वो करें। लेकिन हुकूमत की जो इंटेंशंस है वो वहाँ और इलेक्शन कमीशन की इंटेंशंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंटेंशंस उस सिलसिले में हमें बिल्कुल पॉजिटिव नज़र नहीं आती हैं अनफॉर्चुनेटली। तीसरा जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है पीसफुल पब्लिक एजुटेशन का, जो कि हक हमें पाकिस्तान का आइन देता है। तो इस सिलसिले में ये जो प्लेटफॉर्म है, जो इत्तेहाद है, वो भी मार्ज़ वजूद में आया है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से और इस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म दोनों से हम इस आने वाले महीने के अवाइल में हम एक पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में जो है वो एक तहरीक शुरू कर रहे हैं और वो भी हम जारी रखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जी जो हुकूमत के फोरम्स हैं, पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है, वो अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकते तो ये जो पब्लिक प्रोटेस्ट है इसकी इंटेंसिटी और इसकी जो एक्सपेंस है, इसका जो फैलाव है वो बढ़ता जाएगा। तो फिर देखेंगे कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन आई होप सैनिटी प्रिवेल्स एंड आई होप कि वो लोग जिनके पास ताकत है, जो ताकत के ऊपर इस वक्त काबिज हैं, उनको चाहिए कि दे शुड टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री रादर देन कि वो उनकी अपनी अना की तस्कीन हो। उनको चाहिए कि वो रियासत के मफादात को सामने रख के फैसले करें और जो लूटा हुआ मैंडेट है वो वापस करें। और अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर इलेक्शंस नए करवा दें, हम दोनों के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रिंसिपली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो इन लोगों के कंधों के ऊपर है इस चीज़ की। ठीक है रऊफ हसन साहब, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।